अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आ गए हैं तो सो बिस्मिल्लाह। मैंने अपनी राइफ़ल को थपकी दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों को शोर सुनाई दे रहा था, साथ में यकीनन घोड़े भी थे। हवाई फायरिंग सुनाई दी और ललकारे सुनाई दिए और फिर मोखलों का एक जम्मे गफ़ीर नज़र आया। लोगों के हाथों में कोकों वाली लाठियां और कुल्हाड़ियां चमक रही थीं और चेहरे चमक रहे थे। मध्यम चांदनी में उनकी आमद एक खौफनाक मंजर जाहिर करती थी। मैंने उस हुजूम में मोखल पाशा के अलावा छोटे मोखल को भी पहचाना। मार दो हरामियों को, इनकी लाशें बिछा दो, बड़े मोखल की आवाज़ नक्कारे की तरह गूंजी। हाँ हाँ मार दो, बहुत सी आवाज़ों ने जवाब दिए। मेरे इशारा करते ही मजदूर पीछे की तरफ भाग गए। मोखल एक सैलाबी रेले की तरह हमारी तरफ बढ़े। उन्होंने अभी तक गोली नहीं चलाई थी, हमने भी नहीं चलाई। उन्हें अपनी तादाद का घुमंड था। मैंने मुल्तानी से कहा, सीटी बजाओ। उसने चौकीदारों वाली धाती सीटी मुंह से लगाई और उसे एक दो बार ज़ोर से बजाया। उस सीटी में बेर की गुठली डाली जाती थी जिससे थरथराती आवाज़ पैदा होती है। तारीकी में सीटी की तेज़ बारीक आवाज़ फैलती चली गई। ये बाकी साथियों के लिए इशारा थी। यकायक दाएं और बाएं तरफ से हरकत नजर आई। टॉर्चें रोशन हुईं और हमारे साथी तेज़ी से मौके की तरफ बढ़े। उनका यूं जाहिर होना और बर्क रफ्तारी से मौके की तरफ बढ़ना सनसनीखेज था। मोखलों के लिए हैरत के यही लम्हे थे जब हमने आगे बढ़कर उन पर हल्ला बोल दिया। मेरे हाथ में दरमियाने दस्ते की कुल्हाड़ी थी। 38 बोर रिवॉल्वर मेरी कमर से बंधा हुआ था। सर पर भारी कपड़े का मंडासा था। मैं और तैमूर सबसे आगे थे। तैमूर ने हैदरी नारा लगाते हुए हमला किया। कुल्हाड़ियों से कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ टकराईं। घुमसान का रंग पड़ा। अगले 3-4 मिनट में खूनी रकबे पर ज़ोरदार लड़ाई हुई। ललकारों, कर्राहों और बड़कों से कुर्ब जवार गूंज उठे। इस शोर के दरमियान लाठियों की ठकाठक थी और गाहे बगाहे फायर सुनाई दे रहे थे। ये एक क्लासिकल देहाती लड़ाई थी। इसमें कदीम मुबारजत का रंग ढंग था। मेरे साथियों में जो वालेहाना जोश था वही मेरा सबसे बड़ा हथियार, मेरा हौसला था। मुझे यूं लग रहा था कि मेरा जिस्म एक आम जिस्म नहीं रहा। मैं दर्जनों हाथों, आंखों और सरों के साथ हूँ। बमुश्किल 6-7 मिनट गुजरे होंगे कि पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। ये लोग 2 गाड़ियों और कोई दर्जन घोड़ों के साथ नमूदार हुए थे। उनकी मखसूस लाठियों और हवाई फायरिंग की आवाज़ों ने सबको चौंकाया। फ़ोन पर किसी पुलिस अफसर की ललकारती हुई आवाज़ गूंजी, पुलिस पहुँच गई है, सब लोग पीछे हट जाएं वरना हम गोली चलाएंगे। सुन लो, हम गोली चलाएंगे। यूं लगा मोखल पहले ही जैसे राह फरार ढूंढ रहे थे। वो एकदम पीछे हट गए और हटते चले गए। मेरे साथियों ने जोश के आलम में थोड़ी सी पेशकदमी की, लेकिन फिर पुलिस की गाड़ियों को देखकर उन्हें भी रुकना पड़ा। पुलिस ने रकबे के सामने गाड़ियां और ट्रॉलियां खड़ी करके एक दीवार सी बना दी। मेरे साथी फातिहाना नारे लगा रहे थे। मैदान में कम से कम 7 लाशें मौजूद थीं। उनमें 2 हमारे साथियों की थीं। मुल्तानी हम में नहीं रहा था। खुदकार का पूरा ब्रेस्ट उसने सीने पर खाया था। मरने के बाद भी खून आलूद कुल्हाड़ी पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। हमारे करीबन 10 साथी ज़ख्मी थे। उनमें से 4 शदीद ज़ख्मी थे। ज़ख्मियों को ट्रॉली पर चढ़ाओ, मैंने नसरुल्लाह से कहा। नसरुल्लाह और उसके साथी फ़ौरन इस काम में लग गए। मैंने करामत को हिदायत की, तुम 7-8 बंदों को लेकर नसरुल्लाह के साथ जाओ और उन्हें अस्पताल पहुंचाओ। अगर कोई पुलिस वाला जाए तो उसे भी ले जाओ। इसी दौरान में इलाके का नया SHO मियाँ वारिस मेरे करीब पहुंचा। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने मुझसे कहा, तुम फौरी तौर पर 2 काम करो। अपने साथियों को पीछे हटाकर रकबे में ले जाओ और उनका असलहा जमा करा दो। मैंने कहा, मैं उन्हें पीछे ले जाता हूँ, लेकिन हम असलहा उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक मोखल नहीं देंगे। हम निहत्ते मरना नहीं चाहते। इंस्पेक्टर वारिस ने थोड़ा सा इसरार किया, लेकिन फिर मान गया। मैंने अपने मुश्तइल साथियों को ज़रा ठंडा करके पीछे हटा लिया। पुलिस वालों ने लाशों को उनकी जगहों पर ही रहने दिया। हाँ, उनके ऊपर कपड़े डाल दिए गए और खून के इर्द गिर्द ईंटें रख दीं। कुछ देर बाद मैंने राजों और मज़दूरों को इशारा किया। उन्होंने दीवार की चुनाई फिर शुरू कर दी। SHO वारिस तेज़ी से आगे आया। उसने कहा, शाह खावर, मेरे ख्याल में तुम्हें काम रोक देना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता थानेदार साहब, मैंने खम ठोंक कर कहा। आज ये दीवार ज़रूर मुकम्मल होगी और सामने की तरफ तार वगैरह लगेगी, लेकिन तुम्हें पता है ये केस चल रहा है।
کیس اس وقت بھی چل رہا تھا جب انہوں نے دروازہ کھولا تھا اور یہاں چھپر ڈالے تھے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ ہمارا رقبہ ہے، ہم نے یہاں قبضہ مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ میرے تاثرات دیکھ کر ایس ایچ او کو خاموش ہونا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجوال سے چودھری عزیز، چودھری نشاط، رونق علی اور دیگر زمیندار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کارندے اور ہرکارے وغیرہ بھی تھے۔ وہ ٹرالیوں، تانگوں اور گھوڑوں پر کوئی 100 افراد تھے۔ ان لوگوں نے بھی موقع پر 7 عدد لاشوں کو دیکھ کر سخت سنسنی محسوس کی۔ لاشوں کے قریب ہی دیوار کا کام تیزی سے جاری تھا۔ چودھری عزیز وغیرہ کے پہنچنے کے بعد دیوار کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ کچھ رقبے کے سامنے والے حصے کی طرف خاردار تار لگانے کے لیے کیکر کی لکڑیاں گاڑنے لگے۔ چودھری عزیز اور چودھری نشاط وغیرہ کی نظروں میں میرے لیے تعریف پوشیدہ تھی۔ چودھری نشاط والی جی کا چچا زاد تھا۔ کچھ دیر بعد چودھری عزیز میرے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا، پتہ چلا ہے کہ ڈسکے سے پولیس کی اور نفری یہاں پہنچ رہی ہے۔ ان لوگوں نے اب ضرور گرفتاریاں وغیرہ کرنی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ تم، تیمور اور نصر اللہ یہاں سے نکل جاؤ۔ کرامت، رضوان اور شبیر وغیرہ کی گرفتاری دے دیتے ہیں۔ آپ مشورہ کر لیں، مجھے جس طرح بھی کہیں گے میں تیار ہوں۔ بس مشورہ ہی مشورہ ہے، ڈسکے کی پولیس پہنچنے سے پہلے تم لوگ نکل جاؤ، یہاں کا کام ہم سنبھال لیں گے۔ میں، تیمور اور نصر اللہ خاموشی کے ساتھ درختوں کی طرف کھسک گئے اور پھر گھوڑے سنبھال کر راجوال کی طرف نکل گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنی پرانی پناہ گاہ میں موجود تھے۔ یہ حویلی کے استبل کا وہی کچا تہہ خانہ تھا جہاں میں باغوں کے ساتھ پہلے بھی 10-15 دن چھپا رہا تھا۔ تب بھی یہ روپوشی مغلوں کے ساتھ لڑائی کے بعد ہی ہوئی تھی۔ استبل کے ملازموں شیدے اور عبید اللہ نے پرالی کے گٹھے وغیرہ ہٹا کر نیچے جاتی ہوئی سیڑھیوں کے لیے راستہ صاف کیا تھا اور ہم تہہ خانے میں پہنچ گئے تھے۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جو میں نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا۔ تہہ خانے کا ایک کمرہ خالی تھا، 2 میں 4-5 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، مٹی کے گھڑے، لالٹینیں، برتن وغیرہ رکھے تھے اور وہی ٹرانزسٹر ریڈیو بھی جو ہم سنتے رہے تھے۔ اگر کچھ نہیں تھا تو وہ باغو تھا۔ وہ بارے کے ہاتھوں جان ہار کر مراد پور کے نواح میں منو مٹی تلے سو رہا تھا۔ زندگی اسی بے ثباتی کا نام ہے۔ تہہ خانے کے خالی کمرے میں آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک گرے ہاؤنڈ کتا سو رہا تھا۔ شاید وہ بیمار تھا یا پھر کسی جرم کے نتیجے میں اسے قید تنہائی کی سزا دی گئی تھی۔ تیمور کے زخمی ہاتھوں سے پھر خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے کہا، یار لگتا ہے تجھے کچھ زیادہ ہی چوٹ آ گئی ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ کلہاڑی مجھے ہی لگ جاتی۔ کیسی بات کرتے ہو خاور، یہ تو کلہاڑی تھی، گولی بھی ہوتی تو میں اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتا۔ ملتانی کی موت نے ہم تینوں کو افسردہ کر رکھا تھا۔ کچھ دیر تک ہم اس کی باتیں کرتے رہے اور ان حالات کے بارے میں سوچتے رہے جو اب پیش آنے تھے۔ میں ساتھ ساتھ تیمور کے زخمی ہاتھوں کی پٹی بھی کرتا رہا۔ ایک ہاتھ کا زخم زیادہ گہرا تھا۔ تیمور نے اس زخم کو چومتے ہوئے کہا، آج جو کچھ ہم نے موکھلوں کے ساتھ کیا ہے اس کے لیے تو ایسے 8-10 زخم بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ سچ کہتا ہوں یار، نشہ سا ہو گیا ہے۔ نصر اللہ نے سارے موکھلوں کو ایک مشترکہ گالی سے نوازتے ہوئے کہا، آج کھلے میدان میں بھیڑوں بکریوں کی طرح آگے لگایا ہے ان کو۔ مجھے پکا یقین ہے والی جی کی روح خوش ہو گئی ہوگی۔ دیکھو اب ان کی جوابی کارروائی کیا ہوگی۔ تیمور بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ لمبڑ گروپ کو ساتھ ملا کر کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ نصر اللہ نے خیال ظاہر کیا، لمبڑ گروپ نے بھی تو اپنا اچھا برا سوچنا ہے، اور ابھی تو ان کا چیمپئن لیاقہ بھی جیل سے باہر نہیں آیا۔ پلاسٹک کے ایک کین میں کچھ شراب موجود تھی۔ نصر اللہ اور تیمور نے تھوڑی تھوڑی پی، میں نے سگریٹ پینے پر اکتفا کیا اور ہم سو گئے۔ اگلے روز 2:30-3 بجے کے لگ بھگ شیدے نے باہر کی کچھ خبریں ہم تک پہنچائیں۔ اس نے بتایا، اسپتال میں 2 اور زخمی بندے مر گئے ہیں، ایک ڈسکے میں مرا ہے اور دوسرا لاہور میں۔ لاہور میں مرنے والا چاچے عسکری کے پنڈ کا خورشید شاہ ہے۔ دوسرا کون ہے؟ وہ موکھلوں کا ہے، اس کی گردن پر کلہاڑی لگی تھی۔ رونق صاحب بتا رہے تھے کہ ٹوٹل 9 موتیں ہوئی ہیں، 3 ہمارے گئے ہیں، 6 ان کے۔ دیوار مکمل ہو گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل جی، دیوار بھی ہو گئی ہے، سامنے تار بھی لگ گئی ہے، زمین کھود کر موکھلوں کے کارخانے کا گندا پائپ بھی نکال کر پھینک دیا گیا ہے، سب کچھ ایک دم ٹھیک ہے۔ گرفتار کون کون ہوا ہے؟ گرفتاریاں تو زیادہ ہماری ہی ہوئی ہیں جی، نیا ایس ایچ او موکھلوں کی پوری سائڈ لے رہا ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے بھی تھاں تھاں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سنا ہے کہ پولیس آپ کے مراد پور والے گھر تک بھی گئی ہے، چودھری عزیز تھانے میں ہی تھے، ابھی 1 گھنٹہ پہلے واپس آئے ہیں۔ بیگم جی تو ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، ایس ایچ او انہیں بھی تھانے میں بلا رہا تھا، مگر چودھری عزیز اور چودھری نشاط نے انہیں نہیں جانے دیا۔
بیگم جی آپ کے بارے میں بھی پریشان ہیں جی، ابھی کچھ دیر پہلے عبید اللہ سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مجبوری تھی، عبید اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔ شیدے کے آخری الفاظ نے میرے سینے میں خوشگوار دھڑکنیں جگا دیں۔ اپنے لیے بیگم بلقیس کی فکر مندی مجھے ہمیشہ ہی دل کی گہرائیوں سے متاثر کرتی تھی۔ جاتے جاتے شیدے نے ایک بار پھر ہم سب سے کہا کہ ہم بہت ضرورت کے تحت ہی تہہ خانے سے نکلیں، باہر حالات ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں۔ یہ اسی رات 10-11 بجے کی بات ہے۔ ہم تاج سے دل بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تہہ خانے میں گرمی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے قمیضیں اتاری ہوئی تھیں۔ تہہ خانے کے دروازے پر کھٹپٹ ہوئی۔ میں سمجھا شاید شیدہ ٹھنڈی شکنجبی لے کر آ رہا ہے، لیکن تہہ خانے میں آنے والا شیدہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ٹھنڈی چیز تھی۔ وہ سخت گرم بلکہ آتشی خبر لایا تھا۔ یہ گورے کے میں ہمارا وفادار مخبر رملی تھا۔ اس کے سامنے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ اندر آتے ہی اس نے پہلے ماحول کا جائزہ لیا، پھر سنسنی خیز انداز میں بولا، سالار صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، پاشے نے اپنا آپ دکھا دیا ہے۔ وہ شام پور میں اماں دلشاد کی طرف گیا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں آپ کو بالکل اندر کی بات بتا رہا ہوں، بالکل اندر کی۔ رملی کی آواز کانپ رہی تھی۔ پاشا اماں کی چھوٹی بیٹی سمینہ کو اٹھانے گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اب تک کارروائی ڈال بھی چکا ہوگا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ موکھل پاشا بدترین ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ سمینہ ایک عرصے سے اس کے نشانے پر تھی، آج وہ اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ رملی کہہ رہا تھا، یہ پاسا بڑا خبیث ہے جی، اس کو پتہ ہے کہ آپ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، پولیس آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اس نے اماں کی بیٹی پر ہاتھ ڈالنے کے لیے یہ موقع بہت اچھا سمجھا ہے۔ خبر پکی ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ 16 آنے پکی ہے جی، رملی نے مخصوص انداز میں اپنے مدقوق ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر کہا۔ اماں سے بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، اسے لڑائی سے پہلے حویلی واپس آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے قمیض پہنتے ہوئے کہا، تیمور مجھے جانا ہے۔ تیمور نے میرے فیصلہ کن لہجے کو محسوس کیا اور چونک کر میری طرف دیکھا، پھر وہ عزم سے بولا، تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤں گا۔ یہ بے وقوفی ہے تیمور، اگر ہم سارے ہی جیل پہنچ گئے تو اس سب کی زیادہ خوشی موکھلوں کو ہی ہوگی۔ تیمور نے مجھے روکنا چاہا، لیکن میں نے کسی نہ کسی طور اسے سنبھال لیا۔ میں نے چھوٹی نال کی رائفل اپنی چادر کے نیچے چھپائی، کمر سے گولیوں والی بیلٹ لگائی اور ایک فالتو میگزین شلوار کی جیب میں رکھ لیا۔ اپنا چہرہ منڈاسے میں چھپا کر میں اس کچے تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ میری جانی پہچانی گھوڑی استبل میں ہی موجود تھی۔ زین کس کر میں اس پر سوار ہوا اور رملی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ رملی بھی گھوڑی پر سوار تھا۔ اب رملی کو واپس موکھلوں کے پنڈ گورے کے میں پہنچ جانا تھا۔ رملی نے یہ بات پورے یقین سے بتائی تھی کہ سمینہ کو شام پور سے اٹھانے کے بعد پاشے نے اسے مچھلی فارم کے ساتھ والے کارخانے میں لانا تھا۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں نے شام پور کی طرف جانا ہے یا کارخانے کی طرف۔ یہی سوال میں نے رملی سے پوچھا تو وہ بولا، اس ویلے میں بھی کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا سالار جی، ہو سکتا ہے کہ آپ شام پور کی طرف جائیں تو وہ لوگ لڑکی کو لے کر کارخانے میں پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں سیدھا شام پور کی طرف جاؤں تو پاشے کے پہنچنے سے پہلے ہی اماں دلشاد کے گھر پہنچ جاؤں۔ رملی نے اس بات میں سر ہلا کر میری تائید کی۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا اور سوچنے کے لیے زیادہ وقت بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بس چند سیکنڈ سوچا اور پھر رملی کو خدا حافظ کہہ کر اپنی بیتاب گھوڑی کا رخ کارخانے کی طرف موڑ دیا۔ اس گھوڑی سے میرا پرانا دوستانہ تھا، یہ جیسے میرے اندر کے حالات کو سمجھتی تھی۔ میرے سینے میں جو طوفان برپا تھا اس کی شدت گھوڑی کے پاؤں میں بھی منتقل ہو گئی تھی اور وہ جیسے ہوا میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ پاشے کا بھوری آنکھوں والا منحوس چہرہ بار بار میری نگاہوں میں آ رہا تھا اور میرے اندر کے نیلے شعلوں کو ہوا دے رہا تھا۔ اب یہ ایک اتفاق ہے کہ میں جس وقت کارخانے سے قریباً 2.5-3 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچا، میں نے موکھلوں کی جیپ کو دیکھا۔ یہ بند جیپ تیزی سے ہچکولے کھاتی کارخانے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا اور جیپ کا فاصلہ 100 میٹر کے قریب تھا یا شاید تھوڑا سا کم ہی ہوگا۔ میں نے چلانے کی مدھم نسوانی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی کسی مرد کی کرخت دھمکاتی ہوئی آواز ابھری۔ اب شک کی گنجائش نہیں تھی، یہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا میرے ذہن میں چنگھاڑتے ہوئے اندیشے کہہ رہے تھے۔ چڑیا عقاب کے پنجوں میں تھی، وہ اس کی چیر پھاڑ کے لیے اسے اپنے گھونسلے میں لے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی برق رفتار گھوڑی کو کچے راستے سے اتار کر کھیتوں میں ڈال دیا۔ میں شارٹ کٹ لگا کر پاشے کے سر پر پہنچنا چاہتا تھا۔ گھوڑی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ گندم اور سبزی کے کھیتوں میں دندناتی ہوئی کارخانے کے سامنے والے حصے کی طرف بڑھی، لیکن یہاں وہ ایک جگہ چونک گئی۔
اس کا اگلا پاؤں کسی درخت کے کٹے ہوئے تنے سے ٹکرایا اور وہ گر گئی۔ میں اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آلووں کے کھیت میں گرا۔ کھاد اور گیلی مٹی کی بو میرے نتھنوں میں گھسی۔ میں نے گھوڑی کو پھر کھڑا کیا، جست لگا کر اس پر سوار ہوا، مگر عین اس وقت اندازہ ہوا کہ گھوڑی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کا اگلا سم زمین کو نہیں چھو رہا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر اس کی ٹانگ کو تھپ تھپایا۔ اس کی آواز میں کرب تھا اور ایک بے چین بے بس آواز تھی۔ میں نے اسے ایک شاخ سے باندھا اور پیدل کارخانے کی طرف بڑھا۔ میں نے دیکھا دور اندھیرے میں جیپ کی عقبی سرخ بتیاں کارخانے کے گیٹ کے پیچھے اوجھل ہو رہی تھیں۔ یہ بڑے نازک لمحے تھے۔ میں ایک چکر کاٹ کر کارخانے کے پچھواڑے پہنچا۔ یہاں ایک جگہ باہر کی زمین اونچی تھی اور دیوار کی بلندی کم محسوس ہوتی تھی۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔